मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार में से एक नासिर, एक मददगार करबला में कौन थे, कहाँ से आए, क्या जिंदगी गुजारी। नजरान के ईसाई आए थे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा करने, और वो मनाजरा मुबाहले में बदल गया। 3 लोग थे, उनमें एक यंग से आदमी थे। कार्डिनल छोटी पर्सनैलिटी नहीं होती। अब उस कार्डिनल से सिर्फ उसका फायदा नहीं है जिनको रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाने के बाद ये कहा था कि मुझे पता है तुम्हें ईसा मसीह से कितनी मोहब्बत है। जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, ये दुआ पढ़ना, ईसा इब्ने मरियम खुद तुम्हें रहनुमाई दे। उन लोगों में से हैं जो आगे बढ़ के रसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगे और उनको कहते हैं कि मुबाहला मत कीजिए। अब वो वापस अपने नजरान में घर जाते हैं तो सारा कबीला मुखालिफ। जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज की थी कि मेरी औलाद को भी अपने वफादारों में रखना। जब ये वाकया सुना तो उनके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस कि मैंने अपने बाप को इतने साल अपने करीब ही नहीं आने दी। तिब का शौक था, सर्जन थे। तारीख की किताबों में तबीबुल बुका का एक नाम आता है। 20 साल के बाद अचानक उन्होंने दुआ पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो सुनना है कि यार ये कैसे हुआ। अंदर एक साइकोलॉजिकल ये है कि यार एक तरफ तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें अज़ली इज्जत मिलेगी और दूसरी तरफ मुझे इन जालिमों के साथ भेज दिया। अब आ जाता है करबला का मार्का। ख्वाब में नजर आता है कि यही करबला का मैदान है। मैदान के दरमियान में एक सफ़ेद पोडियम है और उसके ऊपर जो है वो एक शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। सबज़ अमामा पहना हुआ है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और काली चादर कंधों पे है। और इतने में देखते हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं और उन शख्सियत को ताज़ियत कर रहे हैं कि उनके बच्चे शहीद हो गए, उनसे ताज़ियत कर रहे हैं। माँ मरियम आगे बढ़ती हैं, वो देख रहे हो सहरा में एक जख्मी आदमी। वो जख्मी आदमी जो है ना वो मौला हुसैन, उनको बस उसका सर काट। अब आए हो, सुबह से तुम्हारा इंतजार करो, अपना नाम सुना, एकदम से रुक गया। आपको मुझे कैसे पता, आप मुझे कैसे जानते? उनके मैं सिर्फ तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे बाप अब्दुल मसीह को भी जानता। भाई बस आज तो अल्फाज ही नहीं है, सच्ची बात ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मेरे बड़े अजीज़ भाई सैयद हैदर जाफरी साहब मौजूद हैं। सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ अब तो खैर अरसा भी मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो एक मोहब्बत है और मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो इनकी दुआएँ हैं, बड़ा ही असर है उन चीज़ों का। और मैं कोई भी काम करने से पहले ज़रूर हैदर भाई से मशवरा भी करता हूँ, उनसे गाइडलाइंस भी लेता हूँ, उनसे रहनुमाई भी लेता हूँ। और कुछ चीज़ें तो इनको कशफ ऐसा है इनके पास, गुस्सा करते हैं मेरी इन बातों का कि ना बताया करो, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बता देता हूँ। ऐसा कशफ है कि जिसके अंदर वो खुद से मुझे बता देते हैं। और कोई उसके अंदर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई स्टार या कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। बस वो बैठे होते हैं और मुझे कह रहे होते हैं, जैसे 2025 के शुरू में के मिड में इन्होंने मुझे कहा कि इसी साल आपका एक मज़हबी जगह का जो है वो विज़िट है, आप जा रहे हैं उसके ऊपर। और फिर चंद ही माह गुजरे तो मुझे अल्लाह ने उम्रे की सआदत नसीब फरमाई। जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो इसी तरह से ये अपने कशफ के ज़रिए जो है वो बातें मुझे बता रहे होते हैं। और ऐसे फ़ैसले जिनके अंदर मैं स्टक होता हूँ, मैं आपको बड़ी आज दिल की बातें बता रहा हूँ, मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा आप इन बातों से लगाएंगे कि ऐसे फ़ैसले जिनमें मैं स्टक होता हूँ, इनसे बयान नहीं करता और ये मुझे अगले दिन कह देते हैं कि टाइम नहीं है तो भी करो। तो ये बस छोटा सा मैं इशारा आपको दे रहा हूँ। तो ये तो मेरा इनके ताल्लुक का आज मेरा दिल किया मैं आपसे शेयर करूँ तो मैंने शेयर कर दिया। बाकी जो ये काम कर रहे हैं, जो अल्लाह इनसे काम ले रहा है, जिस मकसद के लिए अल्लाह इनसे रिसर्च करवाई, अल्लाह ने इनको वसीला बनाया हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो बहुत बड़ा काम है। और हम भी उसके अंदर जो है वो अपना छोटा सा एक रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर हैदर भाई को सुनते हैं, देखते हैं, पज़ीराई देते हैं। हमारे पोर्टल्स के ऊपर भी मुझे याद है कि मैंने जब आपसे सवाल किया कि 2026 में आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेरे पास जो जवाब आए वो सैयद हैदर जाफरी, सैयद हैदर जाफरी, सैयद हैदर जाफरी ये आए।
یہ آپ کی محبت ہے کہ آج کے دور کے اندر جب میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے، آج کے دور کے اندر جہاں پہ نیٹ فلکس کا دور ہے، امیزون کا دور ہے، یوٹیوب کے اندر انٹرٹینمنٹ کا دور ہے، وہاں پہ آپ تاریخی شخصیات کے بارے میں سننا جاننا چاہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے حیدر بھائی کی کہ لوگوں کو اس طرف لے کے آئے ہیں۔ ان کا جو انداز بیان ہے اس کی وجہ سے لوگ ان کو سنتے ہیں، اور پھر جو ان کی ریسرچ ہے، جو ریفرنس بیسڈ باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ ان کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے اندر، آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم بہت ہی شاندار شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اس شخصیت کے بارے میں حیدر بھائی نے مجھے ہم آف کیمرہ بیٹھے تھے تو پورا سارا وہ جب بتایا تو یقین کیجئے کہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ جناب قیس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور حیدر بھائی جو ہے وہ اپنے خاص میٹھے انداز کے اندر، جذباتی انداز کے اندر آج ہمیں بتائیں گے۔ السلام علیکم حیدر بھائی، اوور ٹو یو۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ بڑے ظالم آدمی ہو تسی۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں سر، میں ککھ بھی نہیں جے گا۔ میرا مالک بہتر جانتا ہے، وہ ہر انسان کو اپنی اوقات حیثیت کا پتہ ہوتا ہے۔ میرے کول تے کچھ بھی نہیں گا، آپ کی مہربانی ہے، چلیں آپ کا حسن ظن کہہ لیتے ہیں، ورنہ انسان کو اپنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی اوقات حیثیت کیا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے آپ کا۔ بہرحال کٹ شاٹ جی، تانوں میں نہیں روک سکتا۔ جناب قیس بن عبد المسیح، اسلامی تاریخ کا ایک ایسا چیپٹر، میں نے اس کو 4-5 سال پہلے پڑھا، سچی بات ہے 4-5 سال سے پہلے میرا قیس بن عبد المسیح سے کوئی تعارف نہیں تھا۔ نام سنا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کے انصار میں سے ایک ناصر، ایک مددگار کربلا میں قیس بن عبد المسیح بھی تھے۔ کون تھے، کہاں سے آئے، کیا زندگی گزاری، کیسے یہاں تک پہنچے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک کتاب بیروت کی چھپی ہوئی، کربلا کی، وہ میری نظر سے گزری تو اس میں ایک چیپٹر جناب قیس کا بھی تھا۔ پھر میں نے اس کو پڑھا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو پرسنالٹی بالکل ہی نگلیکٹڈ ہے، ان کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ میں اصل میں بھائی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں انفارمیشن موجود ہے، آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اے آئی پلیٹ فارم سے، کسی نہ کسی سے انفارمیشن نکال لیتے ہیں۔ تو جن شخصیات کی، عظیم صحابہ کرام کی، عظیم پرسنالٹیز کی جو انفارمیشن موجود ہے، اس کے اوپر تو سارا انہوں نے کام کیا ہوا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے اوپر کام کرتے ہیں کہ جن کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں گیپس فل کر دیں گے، اللہ کو جا کے بتاؤں گا کہ مالک تیرے حبیب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں یہ لوگ بھی شامل تھے، تو یہ تاریخ کی گرد میں گھومے ہوئے تھے۔ تو مالک میں نے کوشش کی ہے کہ چلیں کچھ نہیں تو ان کی گرد ہٹا دو۔ تو مالک میں بھی تیرے سامنے آ گیا ہوں، گناہوں کی گرد میں لتھڑا ہوا ہوں، مہربانی کر میری بھی گرد ہٹا دیں، کرم کر دیں۔ اور تو کچھ نہیں، مجھے دنیا سے تو کچھ نہیں چاہیے۔ مالک کے سامنے وہ کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو میں اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کہ یہ تو کہہ سکوں نا کہ مالک کچھ کر کے آیا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کی، اور سچی بات ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں فرقہ واریت سے باہر ہو کے بات کرتا ہوں۔ بالکل میں کسی ایک فرقے کی یا کسی ایک چیز کی بات نہیں کرتا ہوں۔ میرے لیے ہر وہ شخص مقدس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ میرے لیے ہر وہ شخص جو ہے اس سے میری لڑائی ہے جو اس کی رسالت مآب سرور انبیاء اور ان کے گھر سے لڑائی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو کہا تھا اللہم اے میرے رب والا من والاہم، جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر، اللہم آدا من آداہم، کہ اے اللہ تو دشمنی رکھ اس سے جو ان سے دشمنی کرے۔ تو جو رسول اللہ کے گھر کا دشمن ہے میرا سکا تو مشکل ہی بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی بہت خوب۔ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ اب مجھے کوئی کہے کہ جی یہ تھا، مجھے اللہ نے، دیکھیں میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، انسان کوئی بھی ہے وہ ناقص ہے، ٹو ایرز ہیومن۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو پڑھتے ہوئے میرے سے غلطی ہو گئی ہو، میں اس کی اکنالجمنٹ کرتا ہوں، نہ میں کبھی کلیم کرتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے شعور دیا،
اللہ نے مجھے عقل دی، علم دی، جو کچھ بھی اس نے عطا کیا میں نے اس کو دیانتداری سے استعمال کیا، کسی بھی تعصب کی اینک لگائے بغیر، کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی بنے بغیر میں نے اس کو پڑھا۔ اب میرے پاس جو جواب آ گیا میں اللہ کو بھی جا کے کہہ دوں گا کہ مالک میں نے دیانتداری سے یہ پڑھا تھا، میرے سامنے یہ جواب تھا، مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا، آگے تیری مرضی۔ کلیم تو بنتا ہی نہیں ہے جی، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ بصیرم بالعباد ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ لوگوں کو اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے ہی ضمناً ایک بات کر دوں کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ ایک جگہ بڑے عالم ہے، نام نہیں بتاتا، تو وہ نام لے لے کے دعا کرا رہے تھے، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا مسجد میں ہی، تو میں نے انہیں کہا، میں کہا جی اللہ میاں نو نا نہیں پتا جی ہے بھی کر دو، تو بس اللہ میاں دے سپرد کرو، اللہ میاں رب ہے نا، آپ کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ بے شک۔ خیر، جناب قیس بن عبد المسیح کا تعارف کرانے سے پہلے ان کے باپ کا تعارف بہت ضروری ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ جناب عبد المسیح وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھانے کے بعد یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے تمہیں عیسیٰ مسیح سے کتنی محبت ہے، واہ واہ، مجھے یہ پتہ ہے کہ تم عیسیٰ مسیح سے کتنی محبت کرتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا جب انہوں نے کلمہ پڑھا، کیوں پڑھا اس کی میں کہانی بعد میں بتاتا ہوں، صرف پہلے آخری لائن بتا کے تو پھر میں درمیان سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا نا ان کے والد کا تعارف کراؤں، پھر آپ کو قیس سمجھ آئیں گے۔ بات میں نے قیس کی کرنی ہے، لیکن جناب عبد المسیح کو پڑھائے بغیر قیس سمجھ نہیں آئیں گے۔ جناب عبد المسیح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور کہا کہ اب تم چلے جاؤ، اور جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یہ دعا پڑھنا، عیسیٰ مسیح، عیسیٰ ابن مریم خود تمہیں رہنمائی دیں گے۔ اور نام بھی چینج نہیں کیا، نام بھی نہیں بدلا عبد المسیح کا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لوگ اگر کہیں تو میں اپنا نام، کہ نہیں، تمہارا نام عبد المسیح ہے اور عبد المسیح ہی رہے گا۔ اب یہ جناب عبد المسیح ہیں کون؟ جناب عبد المسیح کا ایک چھوٹا سا ذکر ملتا ہے مباہلے میں، نجران کے عیسائی آئے تھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے، اور وہ مناظرہ مباہلے میں بدل گیا۔ پورا واقعہ سب نے پڑھا ہوا۔ 3 لوگ تھے، ان میں ایک ینگ سے آدمی تھے، ینگ سے مطلب کہ تھوڑے سے مطلب، اور وہ تھے کارڈنل عبد المسیح۔ کارڈنل عبد المسیح، کارڈنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں جو کرسچینٹی کی سب سے بڑی، آج بھی وہی پوپ، جو پاپا روم تھا، جو کلیسا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس پاپا روم کے بعد اگر ان کی جو آپ سمجھ لیں کیبنٹ ہوتی ہے نا، اس میں کارڈنلز ہوتے ہیں، اور ایک کارڈنل کا درجہ عام حالات میں آپ سمجھ لیں کہ کسی ایک علاقے کے بادشاہ کا یا کسی گورنر کا یا کسی وائس رائے کا ہوتا ہے کم سے کم۔ یعنی وائس رائے جو انڈو پاک کے ہوتے تھے، تو وائس رائز یعنی پورے انڈیا میں جو کچھ بھی تھا سب ان کی جو ہے وہ ثواب دید پہ۔ اسی طرح روم کے جتنے چرچز ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنے عیسائی کمیونٹی ہے، وہ پوپ کے بعد جس کی ڈسپوزل پہ ہوتی ہے وہ اس علاقے کا کارڈنل ہوتا ہے۔ جناب عبد المسیح کارڈنل ہے، امیر آدمی ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ مباہلہ ہوتا ہے، عین مباہلے کے وقت جب ان کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ گھر ہے جو کائنات کا سب سے بڑا گھر ہے، یہ سامنے آ گئے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، پاک بی بی سیدۃ العالمین مولا حسن مولا حسین۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آگے بڑھ کے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ مباہلہ مت کیجیے گا، اگر اللہ نے لعنت نازل کر دی تو عیسائیت جو ہے وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گی۔ وہ اس وقت وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہماری کچھ کتابوں میں ہے کہ جی عیسائیوں نے جزیہ قبول کر لیا، وہ چلے گئے۔
اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ مہینے گزرتے ہیں، تو جناب عبد المسیح رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں مدینے، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کئی مہینے ہو گئے ہیں، میری زندگی سے سکون ختم ہو گیا، میں سوتے جاگتے آپ کو دیکھتا ہوں، میرا علم، میری کتابیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، مجھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم ملا، جتنا میں نے ان کی کتابوں کو پڑھا، میری کتابیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، اور میں اس تذبذب میں تھا اتنے مہینوں میں کہ میں کارڈنل شپ چھوڑوں، کیا کروں؟ یا رسول اللہ میں نے کارڈنل شپ چھوڑ دی ہے، کلمہ پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں جناب عبد المسیح آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ ایک کارڈنل ہے، کارڈنل چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہوتی، اب اس کارڈنل سے صرف اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا خاندان، اس کے لوگ، اس کا قبیلہ، اس کے سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کو چرچ نے ہٹا دیا یا اس نے چرچ کو چھوڑ دیا تو قبیلے والوں کے مفادات خطرے میں پڑ گئے، بالکل ایسا ہی ہے، پڑ گیا، قبیلہ مخالف ہو گیا۔ جناب عبد المسیح کے ان کے بھائی، ان کا قبیلہ مخالف ہو گیا۔ اب جناب عبد المسیح کا صرف ایک بیٹا ہے، کیونکہ جب وہ پریسٹ ہوڈ میں آ گئے تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے اور جو ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، صرف ایک بیٹا ہے، اور اس بچے سے جناب عبد المسیح کو محبت بھی بڑی ہے، لیکن اب وہ پریسٹ ہیں، اب وہ اس طرح کا ریلیشن نہیں ہے، لیکن اولاد تو اولاد ہی ہے، اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے گھر میں جب بھی جاتے ہیں اس بچے سے بہت شدید محبت ہے۔ اب ان کی بیوی جو ہے وہ بھی چرچ کی، وہ جو ہے وہ کرسچن ہے، اور اس کی بھی بہت محبت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کے بیٹے کی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تو وہ پیروکار ہیں نا ان کے مذہب پہ۔ اب جناب عبد المسیح اسلام قبول کر لیتے ہیں، رسالت مآب ان کو کہتے ہیں کہ کچھ دن یہاں مدینے میں رہیں اور پھر تشریف لے جائیں۔ اب وہ واپس اپنے نجران میں گھر جاتے ہیں تو سارا قبیلہ مخالف ہے، بیٹا مخالف ہے، بیوی مخالف ہے، بھائی مخالف ہیں، سارے کے سارے مخالف ہیں۔ پورے قبیلے نے کہا کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی، تم مسلمان ہو گئے۔ پورے قبیلے نے یونینیمسلی فیصلہ کیا کہ ان کو قبیلہ بدر کر دیا جائے گا، جلا وطن ہو گئے، چلے گئے۔ پورے قبیلے نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں اب کچھ نہیں تو ان کا جو بیٹا ہے قیس، اس کو پریسٹ بنانا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب قیس جو ہیں وہ اب چھوٹی ایج ہے، وہ پڑھنا شروع کیا انہوں نے کرسچینٹی کو، پڑھتے پڑھتے پریسٹ بنتے بنتے بشپ ہو گئے۔ کارڈنل نہیں ہے لیکن بشپ ہے، کارڈنل کے بیٹے ہیں اور خود بشپ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو بھی بڑی محبت ہے۔ کئی سال گزر گئے، جناب قیس بشپ ہیں، ایک دن باپ واپس آتے ہیں، قبیلے والے ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم پھر آ گئے ہو ہمارے، میں تمہارے قبیلے میں رہنے نہیں آیا، میں جہاں ہوں وہاں خوش ہوں، مجھے عیسیٰ ابن مریم جو ہے مجھے گائیڈ کرتے ہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میں ان کے دین کے ساتھ وفادار ہوں۔ جناب قیس کو ملنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی میں صرف اپنے بیٹے کو ملنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں، جناب قیس کو کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی تیری محبت میں تڑپتا رہا ہوں، تو میری ایک اولاد ہے، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ نہ میں نے اس کے بعد کوئی اولاد ہونی تھی، نہ میرا کوئی ایسا کوئی تعلق بننا تھا، تو ایک ہی بیٹا ہے میرا، اور میرے خاندان کا وارث بھی تو ہے، اور میں نے ساری زندگی تیرے لیے دعا کی ہے۔ جب میں نے کلمہ پڑھا تھا، یہی جملے کہتے ہیں، جب میں نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا کی تھی، ایک عرض کی تھی کہ میری اولاد کو بھی اپنے وفاداروں میں رکھنا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ ہے، میں تجھے نہیں کہتا دین چھوڑ دے، تیری مرضی، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تیرے بیٹے کو اللہ وہ عزت دے گا جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملی ہے۔ اتنے سال گزر گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج میری تیری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، یہ میں اپنی دنیا سے چونکہ جا رہا ہوں تو میں جاتے جاتے تجھے کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اس کو مباہلے کی کہانی سنائی،
جناب عبد المسیح نے وہ پوری مباہلے کی کہانی، ہیپننگز، جو کچھ بھی ہوا، ان کے اوپر کیا بیتا، ان کے ذات کیا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ پوری مباہلے کی کہانی سنائی۔ سرکار امام حسن حسین کا ذکر کیا، مولا علی کا ذکر کیا، بی بی کا، رسالت مآب کا، جو سوال جواب ہوئے پورا مباہلہ انہوں نے سنایا، رسالت مآب کے جواب سنائے ان کے کہ جی میں نے یہ سیکھا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میری فلاں کتاب میں ان کی بشارت ہے اور یہ آخری نبی ہیں۔ میں تجھے یہ نہیں کہتا دین چھوڑ دے، مجھے پتا ہے تجھے میرے سے جو ہے وہ نفرت ہے، لیکن میں ایک بات تجھے صرف بتانا چاہ رہا ہوں۔ مجھے رسول اللہ نے ایک دعا یا ایک جملہ ایک ایسا بتایا ہے کہ میں جب چاہتا ہوں میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کر لیتا ہوں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے عیسیٰ سے محبت ہے، اسلام قبول نہ کر، یہ جملہ میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں، اس کو یاد کر لے، جب کبھی تیرا دل کرے نا تو عیسیٰ ابن مریم سے رابطہ کر لیں، وہ تجھے گائیڈ کر دیں گے۔ یہ کہا اور جناب عبد المسیح اپنے گھر سے نکلے، اور پھر تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ نہ کبھی واپس آئے، نہ کبھی ان کی تربت کا پتہ لگا، وہ صحرا میں کسی بھی جگہ پہ گمنامی کی حالت میں دنیا سے پردہ کر گئے اور وہیں ان کی تدفین کر دی گئی۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گم گشتہ صحابی، اور اس کا ایک ترجمہ انگلش میں بھی ہوا ہے، اور اسی کا ایک چیپٹر ہے رسالت مآب کے سندھی صحابہ کرام، جس میں عبید سندھی کا ذکر ہے۔ عبید سندھی کا نام ویر وسنت تھا، پھر کبھی زندگی رہی تو ویر وسنت پہ بات کریں گے۔ یہ ویر وسنت جن کا نام سرکار رسالت مآب نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر عبید اللہ نام دیا ان کو، اور وہ عبید اللہ سندھی کے نام سے رسالت مآب کے صحابیوں میں سے ہے۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، وہ جناب عبد المسیح چلے گئے، فوت ہو گئے۔ جناب قیس نے جب یہ واقعہ سنا تو ان کے اندر ایک گلٹ کانشیس کہ میں نے اپنے باپ کو اتنے سال اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، میرا باپ اتنے سال جلا وطنی کی زندگی میں رہا، صرف ہم نے اپنی ایگو کی خاطر اس کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ وہ ایک گلٹ ان کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ اب بشپ ہیں وہ بشپ، ایک دن ایسے ہی کچھ دن گزر گئے تو ان کو یاد آیا کہ میرے باپ نے مجھے یہ دعا بتائی تھی۔ جناب قیس نے وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ عیسیٰ ابن مریم کا دیدار ہوا۔ اب تھے عیسائی، عیسیٰ سے محبت بھی تھی، اور یہ بھی پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دیدار ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ کیفیت جب بنی اور انہوں نے عیسیٰ کا دیدار کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم لوگ بہت ظالم ہو، نام تو میرا لیتے ہو لیکن تم نے اپنے باپ پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اب یہ گلٹ کانشیس قیس کی اندر بیٹھ گیا۔ جناب قیس جو ہیں انہوں نے پھر بشپ شپ چھوڑ دی۔ ویسے ان کو شوق تھا طب کا شوق تھا، طبیب تھے، اور طبیب بھی نہیں زیادہ، سرجن تھے۔ صحیح۔ تاریخ میں اگر آپ جو ہے وہ سرچ کریں تاریخ کی کتابوں میں، طبیب البقا کا ایک نام آتا ہے، طبیب البقا، رونے والا ڈاکٹر۔ ہسٹری میں اٹھا کے دیکھیے گا، طبیب البقا پڑھیں گے نا تو آپ کو نام سمجھ آ جائے گا، قیس بن عبد المسیح۔ اب طبیب البقا، انہوں نے پھر بشپ شپ چھوڑ دی، چرچ چھوڑ دیا، اب باپ نے بھی چھوڑ دیا تھا، بیٹے نے بھی چھوڑ دیا، بیٹا مسلمان نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جب توفیق دینی ہو تب بھی دیتا ہے، اس سے پہلے نہیں دیتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا گرویدہ ہے۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں تو نیٹیوٹی چرچ آ جاتے ہیں۔ نیٹیوٹی چرچ یہ بیت لحم، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ 20 سال وہاں پر گزر گئے، ان کے زندگی کے 20 سال، بہت بڑا نام ہو گیا ان کا، تب بیت لحم میں، فلسطین میں، لبنان میں، مصر میں، ادھر عراق کی زمین کے اوپر، یعنی قیس بن عبد المسیح جیسا سرجن اس روئے زمین نے دیکھا ہی کوئی نہیں تھا۔ بہت مشہور آدمی ہو گئے، لیکن بیٹھے روتے رہتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ 2 وجہ ہو گئی ان کی رونے کی، ایک تو ان کو اپنے باپ کا کانشیس کہ باپ کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، اور دوسرے بار اس کے بعد جب بھی انہوں نے وہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا۔
20 سال لگاتار عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا. اب وہ یہ بھی ہے کہ کانشیس مطلب سائیکالوجی کی زبان میں اگر آپ کو سمجھاؤں، ایک تو ان کے باپ کا غم تھا، دوسرا عیسیٰ ابن مریم کے نہ آنے کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے سے ناراض ہو گئے، ہم نے کوئی ایسا کیا ہے. اب میں پڑھتا بھی ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام اب پہلے تو دیدار ہو چکا ہوا. 20 سال کے بعد اچانک وہ نیٹیوٹی چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کو زیارت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے یاد ہے تیرے باپ نے تجھے کہا تھا کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تجھے ایک ایسی عزت ملے گی جو دنیا میں کسی کو بہت کم ملی ہوگی. ان کا ہاں. ان کے وہ وقت قریب ہے، تم یہاں سے نکلو اور شام چلے جاؤ. وہ نیٹیوٹی چرچ سے نکلتے ہیں اور شام آ جاتے ہیں. لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اس کے حوالے کہاں ہیں، تو میں ذرا اس کے حوالے بھی آپ کو، ویسے آپ بے شک نہ بتایا کریں، اس کی ریزن یہ ہے کہ حوالے دار مل جاتے ہیں، وہ اعتراض کرنے والے تو کسی نہ کسی بات پہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے. ایک کتاب ہے بڑی شاندار، ٹرینٹی اینڈ اسلام. ٹرینٹی اینڈ اسلام جو ہے نا وہ بڑی ہی شاندار کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا. اس میں جناب عبد المسیح اور جناب قیس ان کی تفصیل جو سب سے زیادہ تفصیل ملتی ہے نا وہ ٹرینٹی اینڈ اسلام میں ہے. بالکل صحیح. عیسیٰ علیہ السلام، ماں مریم اور رسالت مآب کے ساتھ ان کا کانسیپٹ کیا، کیسے، کس طرح، یہ بڑی شاندار کتاب ہے. اور یہ چھپی بھی میرا خیال ہے شاید آکسفورڈ سے ہے یا کیمبرج سے ہے، ان یونیورسٹیز میں سے کسی سے چھپی ہوئی، ایگزیکٹلی نہیں یاد. ایک اور کتاب ہے روضۃ المظلومین، یہ بھی موجود ہے، بڑی مشہور کتاب ہے. ایک ریاض القدس ہے، اس کی جلد 2 میں یہ واقعہ موجود ہے. اور پھر حمید ابن مسلم، اس نے بھی جناب قیس کا کربلا میں موجود ہونا لکھا ہوا ہے. اور اس کے اوپر وہ میں نے ایک کتاب تھی جس کے بارے میں بڑی لے دی ہوئی کہ لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، وہ کتاب اب نہیں ہے. تو وہ کتاب جو ہے وہ اب اس لیے نہیں ہے کہ وہ کرتبہ یونیورسٹی سے 1961 میں چھپی. 1961 کے بعد ہمارے لیے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سب سے بڑی پرسنالٹی نا، ان کے لیے تو نہیں ہے. ان کے لیے تو ایک ریسرچ پیپر تھا، انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی اس کو دوبارہ چھپوانے کی تو نہیں چھپوائی. اب کوئی بندہ ہم میں سے ہمت کرے جا کے کرتبہ یونیورسٹی کی لائبریریوں میں سے وہ مینوسکرپٹ وہ نکال لے اور اس کو یہاں لا کے دوبارہ پرنٹ کروا دے، کاپی کروا کے، وہ کرنا نہیں تو گلاں کرنی ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، میں اس لیے حوالے بتا رہا ہوں کہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ سننا ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا. اب جناب قیس جو ہیں ان کی تاریخ یہ کہ ایک باپ مسلمان ہے، صحابی ہے، پہلے کرسچن تھے پھر مسلمان ہو گئے. بیٹا ابھی تک کرسچن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. اس کے اندر یہ گلٹ بھی ہے کہ ہم نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا. دوسرا گلٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 20 سال جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی. 20 سال کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اب شام چلے جاؤ، وہ وقت قریب ہے، تو وہ وہاں سے نیٹیوٹی چرچ سے اٹھتے شام چلے جاتے ہیں. دمشق پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ ماحول اور ہے، فوجیں تیار ہو رہی ہیں اور فوجیں عراق کی طرف جا رہی ہیں. فوج بن رہی ہے، کچھ مہینے وہاں رہتے ہیں، دوبارہ وہی جو ہے وہ جو عبارت، جو دعا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی اس وہ پڑھتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بشارت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ایسا کرو کہ وہ جو یہ فوجیں جا رہی ہیں نا عراق میں، ان فوجوں کے ساتھ عراق چلے جاؤ. اب فوج کے لیے سب سے زیادہ قیمتی کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر، اور اس میں بھی سرجن. فوج نے لڑنا ہے، زخمی ہونا ہے، سرجری ہونی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اتنا بڑا ڈاکٹر جو اس علاقے میں مطلب نابغہ روزگار ہو، وہ اگر ان کے ساتھ چلنے ہیں تو فوج تو سر پہ بٹھا کے لائے گی. فوج بڑی عزت تکریم کے ساتھ جناب قیس کو لے کے کوفے آ جاتی ہے. فوج کون سی ہوتی ہے؟ یزید کی فوج، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لڑنے کے لیے کوفے آ رہی ہے. بالکل صحیح. ابھی تک اس کا کوئی تعارف نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے باپ نے نام لے کے بتائے تھے کہ یہ نام تھے. رسالت مآب ان کی بیٹی تھی، ان کے جو ہے وہ بیٹی کے شوہر تھے اور ان کے نواسے تھے، ٹھیک ہے.
ان کا نام لے کے، سوائے اس کے جناب قیس کو کوئی تعارف نہیں ہے اسلام کا، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب وہ یہاں آتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں ظلم۔ اب جس وقت جناب قیس دمشق کی فوج کے ساتھ یہاں پہنچتے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہوئی ہے۔ مسلم ابن عقیل کا جسم مطہر کوفہ کے دروازے کے باہر مصلوب ہے، ان کا سر اقدس جو ہے وہ کوفہ کے دروازے کے اوپر لٹکایا گیا، اور ان کا جسم جو ہے ان کے پیروں میں رسی ڈال کے کوفہ کے بچے گلی گلی گھما رہے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں کہ جو لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہوں، اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب اندر ایک سائیکولوجیکل یہ ہے کہ یار ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ازلی عزت ملے گی، اور دوسری طرف مجھے ان ظالموں کے ساتھ بھیج دیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ لیکن سمجھ نہیں پا رہے، اب وہ سمجھ نہیں، اب سائیکولوجیکل سٹیج ان کی سمجھیے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں نے کرنا کیا، راستہ نظر نہیں آ رہا، ڈاٹ ابھی ملے نہیں ہے۔ واحد ایک پرسنالٹی جس کے اوپر ان کو یقین ہے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے ساتھ ان کی محبت بھی ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے، اور ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو دی تھی کہ یہ پڑھو تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آ کے وہ روز دعا پڑھتے ہیں تو نہیں مل رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی۔ اب سائیکولوجیکل سٹیٹ یہ ہے کہ ظلم بھی دیکھ رہے ہیں، چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، آگے کا پتہ نہیں ہے۔ پھر جو ہے کہ وہ جو ہے وہ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم نے جو دعا کی تھی وہ دعا پوری ہو گئی ہوئی ہے، اس کا صلہ تمہیں جا کے عراق میں ملے گا۔ اب یہ جملہ بھی جو ہے ان کو کھائے جا رہا ہے کہ عراق میں ان ظالموں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ۔ اب نہ ایسی صورت میں جو ہے وہ فوج جو ہے وہ کوفہ سے نکلتی ہے اور کربلا کی طرف بڑھتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی دوران جو ہے وہ ان کو دوبارہ زیارت ہوتی ہے۔ کربلا میں پہنچتے ہوئے جب یہ شام کی فوجیں امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کربلا میں آئی ہیں تو یہ اس فوج کے ساتھ ہے۔ اب سائیکولوجیکل سٹیٹ یہ ہے کہ ظلم بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، پانی بند ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بچوں کا شہید ہونا دیکھ رہے ہیں، ان کی عیاشیاں دیکھ رہے ہیں، ان کی شراب اور شباب دیکھ رہے ہیں، ان کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اندر ہی اندر گھلتے جا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اندر ہی اندر اس بات پہ گھلتے جا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف تو کہا کہ تجھے وہ عزت ملے گی، اور ان کو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ میرا نیک آدمی تھا، باپ کے ساتھ ہم نے ظلم کر دیا، لیکن یہ مجھے پھنسایا کس طرف ہے، اب راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ جب وہ کربلا پہنچتے ہیں اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو کہتے ہیں کہ اب منزل بہت قریب ہے، اور اس منزل پہ آ کے میری لاج رکھ لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس قیس کو جو کہ عیسائی ہے، عیسیٰ کا محبت کرنے والا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ میری لاج رکھ لینا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ میں اپنے نبی کی لاج رکھوں گا کیسے؟ اور دوسرا ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ یہ اتنا ظلم، اتنا سارا کچھ یہ ہو رہا ہے تو یہ میں ظالموں کے ساتھ رہ کے کیسے نبی کی لاج رکھوں؟ اب آ جاتا ہے کربلا کا مارکا۔ کربلا شروع ہو گئی 2 محرم کو، مولا امام حسین علیہ السلام کا لشکر کربلا میں پہنچتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا کنڈکٹ بھی وہ دیکھ رہے ہیں، مطلب کو بہت کچھ 200 میل کا علاقہ تو نہیں تھا، سامنے ہی تھے۔ ان کے خیموں سے عبادت گزاری کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے خیمے میں جو ہے وہ سجود و سلام اور درود و سلام کی آوازیں ہیں، ان کے خیمے میں عبادت ہے، اور ان کے خیموں میں رقص اور شباب ہے۔ اب یہ تو بظاہر دوسرے ہیں، ہاں صحیح، ان کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں سے ہلکی ہلکی محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ان سے نفرت ہونی شروع ہو گئی۔
دین پہ نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی ان گئی کی طرف اور ادھر ان نفرت. کی طرف محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو نیک لوگ ہیں, یہ تو عبادت گزار لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں, یہ ان کے دشمن ہیں. اب اسی حال میں 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں پہ پانی بند ہو گیا. اب وہاں پہ چرند پرند جانور سب پانی پی رہے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں میں پانی بند ہے. وہاں سے بچوں کی صدائیں اللہ تش کی گونج رہی ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں, چاہ کے بھی مدد نہیں کر سکتے. بہت عجیب کیفیت ہے ان کی. مدد کرنا چاہ رہے ہیں, مدد کر نہیں سکتے کیونکہ دشمن کی فوج میں. اب یہ بھی ہے کہ میں ان کی مدد کروں تو کیا کروں. عاشور کی شب آ جاتی ہے. بار بار وہ دعا پڑھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملوں اور میری ان سے کوئی زیارت ہو تو میں ان سے کوئی گائیڈ لائن لوں. عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نہیں ہو رہا, پڑھائی کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا. سائیکولوجیکلی وہ بالکل ایک ورج کے اوپر آ گئے ہیں جہاں پہ دماغ پھٹ جاتا ہے, جہاں پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آگے کرنا کیا ہے. اسی دوران یہ 7ویں سے ظلم دیکھ رہے ہیں. جو ہے وہ ساری سفارت, امام حسین علیہ السلام کا خطبہ انہوں نے سنا, 2 تاریخ کا مولا عباس کا خطبہ سنا. جب ان کے لفظ سنتے ہیں تو دل میں محبت ہوتی ہے, جب ان کے لفظ سنتے ہیں تو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. اب مجبوری یہ ہے کہ اس لشکر میں ان کے ساتھ ہے ہی نہیں, یہ اور پتہ بھی نہیں ہے, ابھی پتہ انفارمیشن بھی نہیں ہے, ابھی راستہ پوری. نہیں ہے کہ کدھر ہے. اسی دوران جو ہے 9ویں کی شب آ جاتی ہے. شب عاشور سوئے میں خواب میں نظر آتا ہے کہ یہی کربلا کا میدان ہے اور کربلا میں جا بجا لاشیں پڑی ہوئی ہیں, خون ہے, اور اسی کربلا کے درمیان ایک سفید رنگ کا ایک ستون ہے. سر یہ میں جن کتابوں کا ذکر کیا نا یہ پڑھیے گا, اور خاص طور پہ ٹرینٹی ان اسلام, وہ انگلش میں ہے لیکن اس کا ترجمہ انہوں نے دیکھا کہ جا بجا لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کربلا میں خون ہے, اور ایک سفید پوڈیم یعنی ایک اونچا سا چبوترا, اس جو ہے وہ جگہ پہ ایک جگہ ہے, اس میدان کے درمیان میں ایک سفید پوڈیم ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک شخصیت تشریف فرما ہے. سبز امامہ پہنا ہوا ہے, سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کالی چادر کندھوں پہ ہے. سبز امامہ, سفید کپڑے, کالی چادر کندھوں پہ ہے. اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور ان شخصیت کو تعزیت کر رہے ہیں کہ ان کے بچے شہید ہو گئے, ان سے تعزیت کر رہے ہیں. اتنے میں ان کو نظر آتا ہے عیسیٰ ابن مریم اور ماں مریم, اللہ اکبر, وہ اسی پوڈیم کے پاس کھڑے ہیں اور ان کے بات کر رہے ہیں. ان کو اور تو کوئی سمجھ نہیں آتا, تو یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے عیسیٰ کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ میں آپ کو پکار رہا تھا, مجھے بتائیے میں کیا کروں. یہ شخصیت کون ہے جن کے پاس آپ کھڑے ہیں؟ عیسیٰ کہتے ہیں موبائل میں جس شخصیت کا ذکر تیرے باپ نے کیا تھا نا, محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام اور ماں مریم, اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کریں تو ماں مریم آگے بڑھتی ہیں اور قیس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, قیس اب تیرے امتحان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, اب تیرا امتحان جو شروع ہو گیا ہے اس میں ہمیں رسوا نہ کروا دینا, مجھے اس گھر کے سامنے سر نیچا نہ کرنے دینا. جب یہ دیکھتے ہیں جناب قیس تو اتنے میں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اب پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, ابھی بھی کلیئر نہیں ہے. لیکن اب بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ اب وہ امتحان شروع ہو گیا, ہمیں رسوا نہ کرانا. جنگ کربلا کی شروع ہو گئی. اذان فجر سے لے کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کلمہ بھی وہی پڑھ رہے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے ہی دین کے لوگ ہیں جو نماز پڑھیں ان کے اوپر تیر برسا رہے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہی جو ہے وہ ہم مذہبوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اسلام کا تعارف نہیں ہے اس کو, قیس کو, لیکن دل میں محبت ضرور ہے. اب قیس چاہتے ہیں کہ مدد کریں, لیکن بار بار رہ کے ماں مریم کا جملہ یاد آتا ہے, ہمیں رسوا نہ کرا دینا. اب راستہ نہیں پتا, میں آیا تو ان کے ساتھ ہوں, بھیجا تو مجھے عیسیٰ نے اس فوج میں, ان کے ساتھ تو میرا تعلق کوئی نہیں ہے. یہ ظالم ہے,
اگر مجھے اللہ نے عزت دینی ہے تو ظالموں میں رہ کے دینی ہے. ادھر مظلوم ہے, نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مدد کرنا بھی چاہتے ہیں, نہیں کر رہے کہ کہیں میں راستہ, کہیں میں اپنا جو ہے وہ بدل لوں. تو وہ اندر سے وہ بھی ہے. اب وہ ساری کربلا کی جنگ دیکھتے آ رہے ہیں. عصر کا وقت آ گیا ہے, ساری شہادتیں دیکھی انہوں نے. مولا عباس کی شہادت دیکھی 10 محرم ہے. 10 محرم سن 61 ہجری. ایک ایک شہید, مولا حسین کا کنڈکٹ, مولا حسین کا خطاب. اتنے میں آواز پڑتی ہے کہ مولا حسین نے حملہ کر دیا. اب یہ جنگ دیکھ رہے ہیں, مولا حسین جنگ کر رہے ہیں, فوجیں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں. اتنے میں ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے جناب قیس کے خیمے میں کہ ہمارا ایک سردار جو ہے وہ زخمی ہو گیا, چلو اس کے زخموں کو ٹانکے لگانے. اب دل نہیں کر رہا مدد کرنے کو, دل نہیں کر رہا مدد کرنے کو, لیکن اندر سے اب تذبذب ہے کہ میں جاؤں نہ جاؤں, کروں نہ کروں, پیشے سے بددیانتی کروں نہ کروں, کیا کروں, راستہ سمجھ نہیں آ رہا. اتنے میں پہنچتے ہیں تو اس سردار کی مرم پٹی کر کے باہر نکلتے ہیں تو عمر ابن سعد دروازے کے باہر کھڑا ہے. وہ کہتا تم طبیب ہو, سرجن ہو؟ میں نے کہا ہمارا ایک کام کر دو, چھوٹا سا کام کر دو, تمہیں اتنا جو ہے وہ انعام دیں گے کہ تمہاری نسلوں میں کمی نہیں ہوگی. تو جناب قیس کہتے ہیں میری کوئی اولاد نہیں, میں تنہا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں کی, لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو چھوٹا سا کام ہے اور پیسے مجھے اتنے دے رہے ہو. اس نے کہا ہاں چھوٹا سا کام ہے. وہ دیکھ رہے ہو صحرا میں ایک زخمی آدمی, وہ زخمی آدمی جو ہے نا وہ مولا حسین ہے. مولا حسین دو زانو جو ہے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے اور اپنی تلوار کے قبضے کے اوپر آپ نے سر رکھا ہوا ہے, زخمی ہے, شدید ترین زخمی ہے. توپ کاپی میں مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک جبہ ہے, اس کو جا کے دیکھے نا تو اس کے اوپر 1900 سے زیادہ تیروں کے, تلواروں کے, خنجروں کے زخم ہیں. اس جبے کے اوپر 1900 سے زیادہ زخم ہے, تو جسم مبارک کی کیا حالت ہوگی. مولا امام حسین علیہ السلام اس جگہ زمین پہ دوزانو ہو کے بیٹھے ہوئے, قبضہ جو تلوار کا ہے وہ تلوار زمین میں رکھ کے اوپر انہوں نے سر رکھا ہوا. فوج ڈر رہی ہے کہ یہ پھر حملہ نہ کر دیں. انہوں نے کہا بس اس کا سر کاٹ دو. انہوں نے کہا تم نے ان کو اتنا زخمی کر دیا ہے اور اب تم سر کاٹ نہیں رہے. انہوں نے کہا نہیں, میری فوج نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کا سر نہیں کاٹیں. انہوں نے کہا یہ ہے کون؟ یہ ہمارے نبی کے نواسے. انہوں نے کہا لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر, ہم لوگ اپنے نبی عیسیٰ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا کوئی آ جائے تو ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, اور تم نے اپنے نبی کی اولاد کو مارا ہے. یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے جس کو تم نے قتل کر دیا ہے. یہ صبح سے تم جس کو قتل کر رہے ہو یہ رسول اللہ کا گھر ہے. نفرت کا وہ لاوا پھٹ گیا اس کے اندر سے. اس نے عمر ابن سعد کو کہا کہ اس نے کہا یار چھوڑ, تو عیسائی ہے, تجھے اس سے کیا لگے, تو کام کر انعام لے, کام کر انعام لے. اب یہاں قیس کے اندر نہ ایک آندھی چلنی شروع ہوئی ہے, کروں نہ کروں, کانوں میں آواز گونج رہی ہے ماں مریم کی کہ ہمیں رسوا نہ کروا دینا, اور ادھر سے جو ہے کہ صبح تیرا امتحان ہے. وہ بس وہ امتحان کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں تو کہیں وہ جو سعادت ملنی ہے وہ نہ ملے یا کچھ ایسا ہو, پتہ تو نہیں ہے کس طرف جانا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اتنے میں عمر ابن سعد نے ان سے وہ جو ہے وہ خنجر, وہ جو نشتر تھا وہ لے لیا اور تلوار دی کہ جا بس سر کاٹ دے. بوجھل قدموں کے ساتھ تلوار زمین کے اوپر رگڑتے ہوئے, اٹھائی نہیں, زمین پہ رگڑتے رگڑتے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. غور سے دیکھتے ہیں زخمی ہیں, حملہ تو کریں گے نہیں.
اتنے میں پاس پہنچتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام اپنے قبضہ تلوار سے ہاتھ اٹھا کے ایسے دیکھتے ہیں، کیس اب آئے ہو؟ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیس نے اپنا نام سنا، ایک دم سے رک گیا، انہوں نے کہا آپ کو مجھے کیسے پتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صرف تمہیں نہیں جانتا، تمہارے باپ عبد المسیح کو بھی جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی دعا ہے جو عیسیٰ سے تمہیں جو ہے وہ مدد ملے گی، اور مجھے پتا ہے کہ کل رات تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ جب یہ ساری باتیں کیس نے سنی، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس زمین پہ بیٹھ گئے۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں تمہارے باپ نے موبائل کی بات سنائی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جس کا نام تمہیں انہوں نے بتایا تھا حسین، میں وہ حسین ہوں۔ جناب قیس امام حسین کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مالک کلمہ پڑھائیں۔ امام حسین اسی حالت میں جناب قیس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جناب قیس وہی گری ہوئی تلوار اٹھا کے کہتے ہیں کہ اب اجازت دے، میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت ظلم کیا آپ کے اوپر، میں کم از کم ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں اور آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں جو تمہاری مرضی۔ جناب قیس جنگ کرتے ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر ہے، کتنی جنگ کی ہوگی، لیکن بہرحال وہ فوج کو قتل کرتے کرتے عمر ابن سعد تک پہنچتے ہیں، سامنے سے تیر انداز حملہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یہ روضۃ المظلومین میں جو لکھا ہوا ہے کہ 27 تیر، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے 17 تیر ایک دم سے آتے ہیں اور ان کے پورے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ایک تیر ان کی آنکھ میں لگتا ہے اور دوسرا تیر ان کے گلے میں لگتا ہے اور باقی جسم میں پیوست ہو جاتا ہے۔ گلے میں لگتا ہے تیر تو گر جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام قبضہ تلوار سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیس، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں تمہیں اٹھا کے تمہاری لاش کو بے حرمتی سے بچا لوں۔ آج میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، میں نے صبح سے تمام لاشیں اٹھائی ہیں، اب میرے میں ہمت نہیں ہے۔ جناب قیس وہاں شہید ہوتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے انصار میں ایک نام ہے جناب قیس بن عبد المسیح۔ اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے نا، کہیں سے بھی لے آتا ہے، کسی جگہ سے بھی اور گھیر کسی کے لے۔ وقت بھی، یعنی مرنے سے چند لمحے پہلے اسلام قبول کرنا، اور اس کی تیاری جو ہے وہ کتنے سالوں سے ہو رہی۔ کسی کی دعا تھی۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی دعا چلتی ہے، یہ اس کا بھی مظہر ہے۔ اور جناب قیس کی جو تکلیف تھی، اس تکلیف نے ان کو اسلام کا راستہ دیا۔ جناب قیس نا میرا بڑا ٹچی پوائنٹ ہے جی، میں نے پچھلے 4-5 سال پہلے ہی پڑھا اس کو، مجھے بس یہ میرے اندر کھب گئے ہیں، یہ کچھ چیزیں، کچھ کریکٹر نا میرے اندر پیوست ہو گئے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی نام ہی نہیں لیتا، بس ایک اللہ نام ہے اکبر۔ چھوٹا سا جی، جناب قیس مولا حسین کے ناصرین میں تھے، ناصر تھے، مدد کرنے والے تھے۔ مدد کی کیسے، کہاں سے آئے، کس کے بچے تھے، کون لے کے آئے، ہسٹری کیا تھی، لائف کیا تھی، جرنی کیا تھی، کہاں سے چلے گا، وہ بہت خوب۔ کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیونکہ جب مولا حسین علیہ السلام کی تدفین کی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قیس کو کہیں اور دفن کر دیا گیا کربلا کے علاوہ، یا کوئی عیسائی تھے تو وہ لے گئے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گنج شہیدہ میں شہید کیا گیا، دفن کیا گیا۔ کچھ پکا ان کا جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ان کی شہادت یہ میں نے 4-5 کتابیں جو بتائی ہیں ان میں لکھی ہوئی ہے، اور ایسے ہی لکھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ ان کے اوپر سر میرے سے بات ہی نہیں ہوتی، اللہ آپ کو جزائے میں خیر اس دے۔ سے زیادہ کر ہی نہیں سکوں گا، میں ان کے آگے ان کا کیا تھا میری پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ بات دوبارہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ حیدر بھائی، بس آج تو الفاظ ہی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔